ऐसी बहुत कम आपने वीडियोस देखी होंगी, प्रोग्राम देखे होंगे और इंटरव्यूज देखे होंगे। मैं जहां मौजूद हूं ये है शमीमा सोहेल, दुख्तर कश्मीर हैं। सोहेल अमन कटारिया गाजी कश्मीर की जोजा मोहतरमा। आज मैं उनकी कब्र पर इसलिए खड़ा होके आपसे बात कर रहा हूं ताकि कश्मीरियों को मुखातब कर सकूं, दुनिया को मुखातब कर सकूं और दास्तान अज़म और आज़ादी की ऐसी आपको कहानी सुना सकूं जो आज़ादी की तहरीकों में कम ही किसी के नसीब होती है। और दुनिया भर की तहरीक आज़ादी में ऐसी बहुत कम ख़वातीन नज़र आती हैं जिन्होंने अपनी जान दी अपने मकसद की खातर, और उन्होंने मकसद हासिल किया या ना किया, लेकिन जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। मेरे साथ मौजूद हैं गाजी कश्मीर सोहेल अमन कटारिया। डूंगी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में ये पैदा होते हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर से मोहब्बत है, कश्मीर को आज़ाद कराने का अज़म है, हौसला है, और यही हौसला इन्हें भारतीय मकबूजा कश्मीर लेके जाता है। वहां जाके क्या होता है, किस तरह ये शमीमा सोहेल के घर पहुंचते हैं, इनकी वहां शादी होती है, 19 दिन शादी को होते हैं और सोहेल अमन कैद हो जाते हैं भारतीय फौज के साथ। एक मार्के के दौरान जख्मी होते हैं और फिर बाकी वक्त गुमनामी की जिंदगी गुजरती है। उस वक्त शमीमा मैट्रिक की तालबा हैं और जब उनकी शादी होती है तो शादी के 19 दिन बाद फिर क्या होता है, सोहेल अमन मंजर से गायब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल अमन कटारिया। वालेकुम सलाम जनाब, आपको बहुत शुक्रिया आज तशरीफ लाया हमारे रोज़ा मोहतरमा की कब्र पर। ये तहरीकों में बहुत कम ऐसा होता है जो आपके नसीब में ये आया है। ये कैसे हुआ, आपको कैसे कश्मीर की आज़ादी का ख्याल आया, क्या हुआ कि आप भारतीय मकबूजा कश्मीर चले गए? कुछ हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं उनको ये आज ये दास्तान सुनाइए। बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीक़ आज़ादी का जज्बा और शोर मुझे घर से ही मिला था। मेरे अब्बू मरहूम अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे, वो इस तरीके में बड़े पेश थे। मेरे बड़े भाई शलमाज कटारिया वो स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट के बानी लोगों में से हैं कोयटा कॉलेज में। तो ये जो शऊर है, ये जो आगाही है, ये जो नॉलेज है, मुझे ये घर से ही मैसर आया। तो बहरहाल बहुत तमन्ना थी अल्लाह की रज़ा के लिए, वतन के लिए, मज़हब के लिए, कौम के लिए कुर्बान होने की। तो अल्लाह ने ये हमारी तमन्ना पूरी की। जो मेरे अंदर तड़प थी अल्लाह ने उसको कबूल किया। 1993 को मैं इल्म मकबूजा कश्मीर में पहुंच गया और 1996 में मैं अरेस्ट हुआ। तो आज 3 साल क्या होता रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने जो हमसे काम लेना था इस तरीक़ के लिए, कौम के लिए, आज़ादी के लिए, उसमें हम ये कह सकते हैं कि हम ज़रूर सुरखरू हैं। हम एक दिन चैन से भी नहीं बैठे जब तक हम इन 3 सालों में वहाँ फील्ड में रहे। बहरहाल इस तरीक़े का ये अंजाम होता है कि या तो आपको जेलें काटनी होती हैं या आपको शहीद होना होता है, तीसरा रास्ता होना होता है। तो मैं एक अंजाम से गुजरा। मैं अरेस्ट हुआ 1996 में, 2011 में मेरी रिहाई हुई और उस अरेस्ट के दौरान मैं हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में रहा। हिंदुस्तान की जेलों के साथ साथ तरीक़े आज़ादी के जो बड़े नामवर लीडरान हैं फ्रांस के शबीर शाह साहब, गिलानी मरहूम साहब, शसीन मलिक साहब, मसलन भट्ट साहब, बेशुमार ऐसे तरीक़े आज़ादी के जो बड़े हीरो हैं जिनका आज नाम चलता है, जो स्ट्रगल में मौजूद हैं, उनके साथ मैं जेलों में ये 16 साल 8 महीने का सफ़र काटा। और ये जो 16 साल 8 महीने का सफर है, इसमें जो आपकी मुलाकात शमीमा सोहेल से कैसे होती है, जरा ये बात सुनाइए, चूंकि आज हम उनकी कब्र पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। दरअसल जब हम यहाँ से गए थे तो हमने अपनी ज़िंदगी से 4 या 5 दिन रख के गए थे। तो अल्लाह ताला जब किसी पर फजल फरमाता है तो ज़मीन पर उसके असबाब पहले पैदा फरमा देता है। यही वजह बनी कि हम वहाँ यकीनन लोगों के घरों में लोगों की सपोर्ट के साथ इस तरीके आज़ादी को चलाते हैं। तो मेरे साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने, श्रीनगर के लोगों ने बड़ी मोहब्बत की, मुझे उन्होंने सपोर्ट की, मुझे उन्होंने अपने घरों में रखा, हमने उन्हें खाना जो लोकल चीज़ें होती हैं वो हमें प्रोवाइड की। तो इसी दौरान मेरा इनके घर में ज़्यादा रहना हुआ क्योंकि मेरे ससुर मोहतरम जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनकी शफकत और उनकी मोहब्बत की वजह से यकीनन मैं मरने के लिए गया था, शहीद होने के लिए गया था, लेकिन जो तकदीर की बातें हैं वो होके ही रहती हैं। अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में शमीमा मेरी जोजा मरहुमा को लिखा था। शादी के 19 दिन के बाद मेरी वहाँ पर गिरफ्तारी अमल में आती है।
جب آپ تحریک آزادی کے لیے وہاں گئے ہیں اور وہاں پھر یہ شادی کیسے ممکن ہوتی ہے؟ بس یہ تو ہم تحریک آزادی کے لیے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں روح لانی ہوتی ہے، جیسے عبداللہ کی شکل موجود ہے، تو ہماری ملاقات وہاں ہونی، ان کے گھر میں رہنا، وہاں سپورٹ ہونا، ان کے والدین کی شفقت، یہ ساری چیزیں مل ملا کے شاید میرے نکاح پر ہی منتج ہوئی ہیں۔ عبداللہ کی دوران بات ان کے ذکر ہوا تو ذکر دیکھیں عبداللہ پیچھے کھیل رہا ہے، کبھی آ کے قبر کو صاف کرتا ہے، یہی اس کی زندگی کا معمول ہے۔ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ عبداللہ کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور آج تک کہاں کی بات چلی ہے۔ جی تو پھر آپ قید ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ جی قید کی ایک لمبی اور بہت طویل داستان ہے۔ المختصر یہ ہے کہ ہم نے بڑے عذابناک مرحلوں سے وہاں سے ہم گزرے ہیں، تنگ و طریق کوٹری میں ہم نے وہاں گزارا کیا۔ طریق آزادی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ طریق آزادی کا جو سفر ہے یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے، اس میں بڑی بڑی داستانیں لوگوں نے رقم کی ہیں، ظلم و ستم سے ہیں۔ تو میری شادی کے 19 دن کے بعد اریسٹ ہو جانا، پھر میری مسز کا یہ ایڈ کرنا کہ میں LLB کروں گی اور میں اپنے ہسبینڈ کو ریلیز کروں گی، یقیناً ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا۔ جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ اس وقت میٹرک کی طالبہ تھی جب آپ قید ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے LLB کی، MA LLB کی، انہوں نے وکالت شروع کی، اور میرے خیال میں جو میرا درد میری مسز کو تھا وہ میرے وکلا کو نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ سارا کیس بذات خود یہ ہینڈل کیا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ داستان بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جو اس داستان سے گزرے ہمیں پتہ ہے وہ ایک لمحہ کتنا باری تھا ہم پر۔ پھر رہائی کیسے ممکن ہوتی ہے؟ میری مسز نے، شمیمہ نے جو نا وہ LLB کمپلیٹ کی، میرا کیس خود لڑنے کا فیصلہ کیا، اور میرے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل ہے جہاں ان کا کوئی وکیل نہیں تھا اللہ کے علاوہ، جیلوں میں جن مجاہدین کا جو طریق آزادی میں جو اریسٹ ہوئے تھے ان سب کی یہ وکیل تھی، اور یہ انہوں نے بڑی جدوجہد کے بعد آخر 16 سال 8 مہینے کے بعد ہندوستانی سپریم کورٹ سے میرے کیس کو ون کیا اور مجھے رہائی دلائی دی، اور میرے ساتھ 27 لوگوں کو رہا کرایا، میں اکیلا نہیں تھا۔ آپ آزاد ہونے کے بعد، رہا ہونے کے بعد، آپ نے دونوں نے کیسے فیصلہ کیا کہ اس AJK کا جو یہ سیٹ اپ ہے اس میں آپ کیسے آئے؟ میں تو ڈائریکٹ ہندوستانی گورنمنٹ نے مجھے پاکستان کے حوالے کیا تھا واگا بارڈر پر، اور پھر 2-3 سال کے بعد میری مسز جو کہ پاسپورٹ کی پریشانیوں سے گزر رہی تھی، ہندوستان گورنمنٹ اس کو پاسپورٹ پرووائڈ نہیں کر رہی تھی، خیر انہوں نے پاسپورٹ لیا ہے سری نگر ہائی کورٹ سے ریٹ کر کے 8 مہینے کا، تو پھر یہ یقیناً جہاں میں تھا وہاں میری مسز کو بھی ہونا چاہیے تھا، تو اس کے جذبے سچے تھے، طلب تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو 19 سال کے بعد یہاں ملایا۔ یہاں کی زندگی کیسے گزری آپ کی؟ دراصل میری جو تربیت ہے، جو میری فیلڈ ہے، جو میرا کام گزرا ہے، وہ سارا جو ہے طریق آزادی کے مسئلے میں گزرا ہے۔ دنیا داری کے حساب سے تو ہم زیرو ہی ہیں، اور دنیا داری میں میرے خیال میں ہم کوئی گزارا بھی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے واپس مجھے پہنچایا تو یوں سمجھے کہ ہم گزارا ہی کر رہے ہیں۔ البتہ جو میرا مین مقصد ہے طریق آزادی کی لیے جو جد میں اپنے ہر رول جو ہے نبھانا، وہ میں نبھا رہا ہوں، اور ہمارا یہ مقصد بھی یہی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں آخری سانس تک ہمارا کام بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ ہم طریق آزادی کے جد میں پیش ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے یہ کس کی قربانی کب قبول ہوتی ہے، تو کب رہائی ملتی ہے، لیکن آزادی ملتی ہے، لیکن ہم جو ہیں جو عہد کیا ہے شہداء کے لہو کے ساتھ، مقبول بڑھ کے فلسفہ آزادی کو لے کر ہم چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ چلتے ہی رہیں گے۔ یہاں جو آپ کا شمیمہ سہیل کے ساتھ وقت گزرا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقیناً میری زندگی کے سب سے حسین لمحے شاید وہی تھے، وہ جو 4 سال میری وائف کے ساتھ میرے گزرے ہیں، کیونکہ شادی کے 19 دن کے بعد اریسٹ ہو جانا، پھر 16-17 سال آپ جیل میں رہنا، پھر واپس آنا، پھر 2-3 سال کے بعد اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، وہ پہنچی، تو شادی شدہ زندگی یہ ظاہر ہے ایک بڑی پرکیف اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے۔ تو یقیناً جب عبداللہ کی پیدائش ہوئی تو وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا خوش نصیب لمحہ تھا اور خوشی کا بھی دن تھا۔ تو آج عبداللہ اپنی ماں کے طور پر آتا ہے، کھیلتا ہے، تو اس کی کمی تو ہمیشہ میں رہے گی، لیکن جو اس کا کردار ہے وہ تاکہ ہم زندہ ہی رہے گی۔ آپ عبداللہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کو یقیناً شمیمہ سہیل کی یادیں آتی ہوں گی، آپ نے جو ان کے ساتھ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں وقت گزارا، اور پھر جو یہاں آپ کا ایک زندگی کا خوبصورت لمحہ گزرا، تو ابھی عبداللہ کے ساتھ آپ کی کیسے وقت گزرتا ہے؟ جی یہ سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زہر ہے، اس کی والدہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی سختیاں دیکھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار اس نے نبھایا ہے طریق آزادی میں، اور خاصا کسی کی رہائی کے بارے میں یا میری رہائی کے بارے میں، یہ دنیا میں کوئی اور نہیں نبھا سکتا۔ فلموں میں یا داستانوں میں یہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب اس سے گزرا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ کتنا مشکل مرحلے ہوتے ہیں، کتنا مشکل راستے ہوتے ہیں۔ صبر آزما یہ کام تھے جو کہ اس نے اپنی وفا
کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا، اور آپ کے ساتھ آپ ہی نہیں بلکہ بے شمار دنیا کے لوگوں نے اس پر کالم لکھے ہیں، اسے کردار پر، اسے کریکٹر پر۔ وہاں پر بہت مشکل حالات تھیں، 2-4 سال جو جیلوں میں رہتے ہیں اس کی وہ خود ہی خلا دے دیتے ہیں اور یا خلا لے لیتی ہیں، کیونکہ ایک زندگی تو چلو جیلوں کی نظر ہو رہی ہے، دوسری نوجوان زندگی اس کے لیے برباد نہ ہو۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے، لیکن میری اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، میری وائف نے مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، اور اس نے عہد کیا تھا میری رہائی تک وہ عہد نبھایا، یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانس تک اس نے وفا نبھائی۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس کے ساتھ وفا نبھانے کی، اور وفا کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے لیے ہم اس کا کردار کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے عبداللہ کی ایک اچھی پرورش کریں۔ اور یہ جب ہماری شادی ہوئی تھی، میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، تو ہمارا خواب تھا کہ اللہ ہمیں بیٹا دے، اس کا نام محمد عبداللہ رکھیں، اور اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے اور وطن کے لیے قربان کریں۔ تو آپ کا کیا مشن ہے عبداللہ کے لیے، کیا مستقبل میں آپ چاہیں گے؟ انشاءاللہ میرا یہ پوری توجہ اور مشن یہی ہے کہ عبداللہ اپنی ماں اور باپ کے نقش قدم پر چلے گا، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ اس کو وطن کی محبت بھی ہم سکھائیں گے، جو کہ ابھی آتے ہوئے بھی آپ نے سنا تھا کہ مقبول بٹ کا حوالہ دے رہا تھا، تو یہ ابھی سے ہی ان کا یہ شدائی ہے۔ تو میری یہ خواہش بھی ہے کہ یہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سے 2 قدم آگے نکلیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ اپنی اولاد کے لیے تحریک آزادی کشمیر کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو کس طرح کا جذبہ رکھنا چاہیے؟ یقیناً ہر ایک کو میرے خیال میں قربانی کا اچھی طرح یہاں پر معلوم نہیں ہے۔ انڈین مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جب آپ دیکھو گے تو یہاں پر ہم 0% بھی ہم نے قربانیاں نہیں دی ہیں، وہاں پر لوگوں نے جانیں دی ہیں، عصمتیں قربان ہوئی ہیں، لوگ وہاں جیلوں میں ہیں، وہاں ہراسمنٹ ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ طریقہ آزادی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بہتر قربانیاں دینے والے وہ انڈین مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں۔ تو میں یہ ہم لوگوں سے اپیل کرتے رہتے ہیں کہ کم از کم اپنے شہداء کے خون کے ساتھ وفا کریں، چاہو جانی قربانی نہ ہی دیں، مالی قربانی نہ بھی دیں، لیکن جب کبھی ہندوستان کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوتے ہیں یا آزادی کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں۔ اور شمیمہ سہیل کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کشمیر کے لیے اور اس کشمیر کے کشمیریوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب ہمارا کشمیر آزاد ہوگا، اور یہ لوٹی عصمتیں کبھی رائگان جائے گی، یہ شہداء کا خون رائگان جائے گا، وہاں ایک ایک گھر سے 5-5 لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ گرفتار ہے۔ اتنی بڑی قربانیاں اور اتنی بڑی سیکریفائسز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ قبول نہ کرے۔ یقیناً اللہ نے قبول کیا ہے، لیکن شاید ہمیں یہ آزادی لینے میں ابھی دیر ہے، شاید ہمارے ہی ابھی کرتوت کوئی ٹھیک نہیں ہے، تو لیکن ہمارے کرتوت جو ہماری جو AJK کے سیٹ اپ میں جو حکومت ہے، بیس کیمپ کی حکومت بھی جس کو کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کی نمایاں گورنمنٹ ہے، اور اگر ہے تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اگر نہیں کر رہی ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں جس طرح یہ بیس حکومت کا، یہ بیس لیس حکومت ہے۔ تحریک آزادی کے بارے میں ان کی کنٹریبیوشن وہ 0% ہے، اس سے بھی اگر کوئی نیچے ریشیو ہے تو وہ ہے۔ یہ ایک ڈوم ڈلوسلا ہے۔ یہ اس وقت 47 کے حوالے سے جب انہوں نے یہاں پر دارالحکومت رکھا تھا تو بیس کیمپ کا نام دیا تھا، اس دوران کوئی اچھے لوگ موجود تھے، لیکن جو اس وقت یہ 15-20-30 سال جو گزرے ہیں تحریک آزادی میں، میرے خیال میں آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کوئی کردار نہیں نبھایا۔ بیان بازیاں الگ ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکل جو چیزیں آپ کو پیش کرنی ہوتی ہے دنیا کے سامنے وہ یہ پیش نہیں کر سکے۔ نام بیس ہم تحریک آزادی کا بیس کر دیتے ہیں، لیکن یہ بیس لیس ہے تحریک آزادی کے لیے، تو ہمیں تھوڑا سا شرم بھی آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے۔ بہرحال آپ نے ذکر کیا، میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم چاہیں گے کہ اگر عبداللہ ہم سے کچھ باتیں کر سکیں عبداللہ تو آپ آؤ، ہم اس اسے سے پوچھو کس کی قبر ہے، عبداللہ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ کس کی قبر ہے؟ مما کی۔ تو آپ مما کی قبر سے بھی پیار کرتے ہیں؟ جی تو آپ یہاں قبر پر آتے ہیں کہ ہفتے میں آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ جمعرات کو آتے ہیں جمعرات کو آتے ہیں۔ اور یہ صفائی کرتا ہے۔ آپ کو ماما کی یاد آتی ہے؟ پاپا پیار کرتے ہیں؟ کتنا زیادہ پاپا پیار کرتے ہیں؟ بہت بہت زیادہ۔ ماما خواب میں آتی ہے؟ ماما ملتی ہے؟ خواب میں آتی ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ یہ تھوڑا سا باتیں میں اپنی ابھی جی یہ تھی جو عبداللہ کی باتیں تھیں، عبداللہ کے پاپا کی باتیں تھیں، اور عبداللہ کی ماما کی قبر پر غازی کشمیر سہیل احمد کٹاریہ کی زوجہ کے متعلق، کشمیر کی بیٹی کے متعلق، وفا کے پیکر کے متعلق
अमालिया से बुलंद हौसला के मुतल्लक और जुर्रतमंद किरदार की मालिक श्रीनगर से कोटली 25 साल की जदीदोजहद इनकी है। वफा की तस्वीर बनी रही, वतन की हवाएं। शमीमा सोहेल आपको सलाम कहती हैं।